अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आरिफ सईद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरिफ सईद ऑफिशियल। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो $75,000 प्रॉपर्टी एंड $50,000 प्रॉपर्टी इन टर्की है। आज की मेरी वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है जो लोग ऑलरेडी टर्की में प्रॉपर्टी ओन करते हैं या जो लोग टर्की में प्रॉपर्टी राइट नाउ बाय कर रहे हैं या इन फ्यूचर टर्की में प्रॉपर्टी बाय करने का इरादा रखते हैं। और उन सब लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो टर्की में प्रॉपर्टी सेल का काम कर रहे हैं। अब मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि $75,000 प्रॉपर्टी और $50,000 प्रॉपर्टी क्या है। माइग्रेशन मैनेजमेंट के एक डिसीजन के नतीजे में 26 अप्रैल 2022 के बाद एक रूल इम्प्लीमेंट हुआ कि अगर आप टर्की में प्रॉपर्टी बेस्ड TRC या जिसे हम रेजिडेंस परमिट कहते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं तो हमें बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिनके नंबर्स 30 हैं, लाइक इस्तांबुल, अंकारा, अंतालिया, इज़मीर जैसे शहरों के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो हमें $75,000 की प्रॉपर्टी बाय करना पड़ेगी। और अगर हम छोटे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जिनके नंबर 51 हैं, अगर हम उनमें प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमें $50,000 की प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 26/4/2022 से पहले क्या हो रहा था कि अगर हम किसी भी जगह पे $15,000, $20,000, $30,000 की प्रॉपर्टी कहीं भी बड़े शहरों में या छोटे शहरों में बाय करते थे तो हम एलिजिबल हो जाते थे इमूवेबल एसेट कैटेगरी के अंदर TRC अप्लाई करने के, और हमें कंफर्टेबली TRC मिल जाता था और जिसकी बेस पे हम टर्की में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते थे। बेसिकली तो हम दो साल के ही शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये था कि हम टर्की में परमानेंटली रहने के अहल हो जाते थे। और उसके बाद 26/4/2022 के बाद ये हुआ है कि अगर आप बड़े शहरों में $75,000 से कम की प्रॉपर्टी बाय करते हैं और छोटे शहरों में $50,000 से कम की प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप टूरिस्टिक TRC तो अप्लाई करने के अहल होंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टी बेस्ड रेजिडेंस परमिट जिसे इमूवेबल एसेट कैटेगरी कहते हैं उसके अंदर आप अप्लाई करने के अहल नहीं हो। और अब जो इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, मैं उस तरफ आता हूँ कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी चाहिए, कहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कहाँ पे नहीं ख़रीदनी, और उस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए हमें कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए और किस किस वजह से हमारा TRC रिफ्यूज़ हो सकता है और किस वजह से जो है हम उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाएंगे और किस तरह से हम इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोगों को आइडिया होगा कि जिस तरह टर्किश गवर्नमेंट ने अब एक पॉलिसी बनाई है कि जहाँ पे फॉरेनर्स के नंबर्स टर्किश से एक सर्टन लिमिट से बढ़ चुके हैं, वहाँ पे आपको उन एरियाज़ को फॉरेनर्स के रहने के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया हुआ है। वहाँ पे आप जो लोग पहले से रह रहे हैं वो तो वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन नए आने वाले लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। तो ये जो $75,000 और $50,000 कैटेगरी की जो प्रॉपर्टी है ये आप ब्लॉक्ड एरियाज़ के अंदर नहीं खरीद सकते, उसकी बेस के ऊपर आपको TRC नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बाय मिस्टेक या उनको लेके देने वाले लोगों ने उनको ऐसी जगहों पे प्रॉपर्टीज़ बाय कर दी जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर, इमिग्रेशन के रिकॉर्ड के अंदर जो एरियाज़ ब्लॉक्ड हैं, तो उसकी बेस के ऊपर उनको TRC नहीं मिला और उनको वो दोबारा से उनको वो प्रॉपर्टी सेल करना पड़ी या और कोई और प्रॉपर्टी ख़रीदना पड़ी और उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। सबसे पहला एलिमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक नेबरहुड्स के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं $75,000 और $50,000 प्रॉपर्टी ख़रीदने के अंदर, वो जो चीज़ें हैं उनके आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनका ख्याल ना रखा तो आप कल को TRC लेने के लिए, रेजिडेंस बेस्ड TRC लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको जो चीज़ है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं इसकी एक्सपर्ट वैल्यू पूरी है कि नहीं है। एक्सपर्ट वैल्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जो यहाँ पे प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है उसको हम यहाँ पे एक्सपर्ट रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि अगर आप $75,000 की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट $75,000 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
اگر اس کی ایکسپرٹ رپورٹ $75,000 سے کم ہوئی، لائک $70,000 کی ہوئی یا اس سے کم ہوئی یا $75,000 سے کم ہوئی، تو آپ کو وہ پراپرٹی آپ کی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز کہ آپ نے جو پراپرٹی بائی کرنی ہے اس کی تاپو ویلیو جو ہے وہ آپ کی $75,000 اور $50,000 کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی جو اس کی ایکسپرٹ ویلیو کے ساتھ ساتھ تاپو ویلیو، تاپو یہاں پہ ٹائٹل ڈیڈ کو کہتے ہیں، اور اگر آپ کی ٹائٹل ڈیڈ ویلیو $75,000 سے کم ہے یا $50,000 سے کم ہے ایریا وائز، تو آپ کی اگین آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ لینے کے لیے جو پراپرٹی بیسڈ ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات جو تیسری اس میں جو اہم بات ہے کہ جو آپ کا جو پراپرٹی ہے یہ خالی ہونی چاہیے، یہ رینٹ پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر یہ رول ہے کہ آپ نے ایک پراپرٹی بائی کرنی ہے، دیٹ شوڈ بی این اپارٹمنٹ، وہ اس اپارٹمنٹ کے اندر آپ نے خود رہنا ہے اور اسی کے اوپر ہی آپ نے اپنا نفذ کروانا ہے۔ نفذ یہاں پہ ایڈریس رجسٹریشن کو کہتے ہیں، نفذ کروانا ہے۔ نفذ کروانے کے بعد اس پراپرٹی کے اندر آپ نے خود رہنا ہے۔ اس پراپرٹی کو یہ اس کا ڈرا بیک سمجھ لیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کو آپ رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اسی پراپرٹی کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ جب جو بھی پراپرٹی آپ بائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ لیں پراپرٹی بائی کرنے سے پہلے کہ جو یہ پراپرٹی آپ لے رہے ہیں یہ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہے، یہ آپ کی نیڈ پوری کر رہی ہے، تو اس طرح کی پراپرٹی بائی کریں جس کے اندر ان فیوچر آپ رہنے کے اس پراپرٹی میں آپ رہ سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو ایک اور اس کا جو پوائنٹ ہے، اس میں جو ایک فائدے والی بات ہے جو اس کی سٹیزن شپ کی پراپرٹی سے ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی کسی ٹرکش کے نام پہ ہو یا کسی فارنر کے نام پہ ہو، آپ دونوں سے پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں۔ دیر از ناٹ این ایشو فار اف یو بائی اٹ فرام لائک فارنر اور فرام ٹرکش ریزیڈنٹ۔ اس کا جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ جو اس کا جو میجر ایلیمنٹ ہے یہ والا، وہ ہے دوویز عالم بیلگسی۔ اس کو ہم انگلش میں ایکسچینج سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ یہ جو پیسے آپ نے یہ پراپرٹی جو بائی کرنی ہے، اگر آپ 75,000 لیٹ سے ہم اس کو $80,000 کی پراپرٹی بائی کر رہے ہیں تو وہ $80,000 آپ نے بینک میں رکھ کے دکھانا ہے اور وہ فورن کرنسی کی صورت میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا ایکسچینج سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے جو آپ کو توقع آفس میں جمع کرانا پڑے گا۔ ایکسچینج سرٹیفکیٹ، اور اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جتنی پراپرٹی ویلیو آپ کے تاپو کے اوپر لکھی جا رہی ہے اسی کے ایکویولنٹ آپ کو ایکسچینج سرٹیفکیٹ دوویز عالم بیلگسی اسی کے برابر کا چاہیے۔ اگر آپ کا دوویز عالم بیلگسی لیٹ سے $60,000 کا ہوتا ہے اور آپ ویلیو لکھوا رہے ہیں $80,000، تو وہ آپ کا دوویز عالم بیلگسی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹی کی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، لیٹ سے $75,000، یہ پیمنٹ آپ نے ٹرکش لیرا کے اندر ہی کرنی ہوتی ہے، یہ پیمنٹ ڈالرز میں نہیں ہوتی۔ جب آپ دوویز عالم بیلگسی لیتے ہیں یا جس کو آپ ان ادر ورڈز ایکسچینج سرٹیفکیٹ کہہ لیں، ایکسچینج سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو آپ یہ پیسے اپنے بینک میں رکھنے کے بعد اس کو سینٹرل بینک سے ایکسچینج کرتے ہیں ان پیسوں کو، اور سینٹرل بینک سے ایکسچینج کرنے کے بعد ان پیسوں کو آپ جو اپنے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ آپ نے اونر کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے ہیں یا اس کے وکیل کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے ہیں۔ دیکھیں، وکیل بھی اسی صورت ایلیجیبل ہوگا کہ اگر اس کے پاس وکالت نامہ ہوگا اور وہ اسی تاپو کے اوپر سائن کرنے والا بندہ ہو۔ اگر اس کو پوری وکالت دی ہوئی ہے اونر نے تو دین وہ اس کا وکیل کہلائے گا۔ تو وہ یا آپ وکیل کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا آپ اونر کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جو پریکٹسز ہو رہی ہیں تو لوگ پیسے کہیں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ کل کو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے لیے یہ پرابلم ہوگی۔ اور اس کے اندر اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ سب لوگ نوٹ کر لیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ بہت سارے لوگ اس کو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کر رہے ہیں اور اپنی جلدی جان چھڑوانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ان فیوچر آپ کے لیے بہت کام آنے والا ہے، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو بہت نقصان ہونے والا ہے۔
اس تاپو کے جب آپ اس کا تاپو کرواتے ہیں تو اس تاپو کے اندر ہسبینڈ وائف اور ان کے انڈر 18 جتنے بھی بچے ہیں ان کے نام اس کے اندر شامل ہونے چاہیے. اس کے لیے گوج کی سخت انسٹرکشنز ہیں جو مائگریشن مینجمنٹ کی کہ آپ سب لوگوں کے نام اس کے اندر لکھوائیں. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں پہ جو نیا نیا پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں یا 2 4 6 مہینے سے یا جن کی ٹرکش لینگویج سے واقفیت نہیں ہے, ان لوگوں کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں, یا ان کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, یا اس کے بارے میں وہ صحیح انفارمیشن نہیں رکھتے. اور میں نے بہت سارے آفیسز کو, بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ایک بندے کے نام پہ اس پراپرٹی کو کرواتے جا رہے ہیں جو اس کا مین اپلیکینٹ ہے, اور اس میں ان کی میسز کے اور جو ان کے بچوں کے نام شامل نہیں کرتے. اب اس میں کیا پرابلم ہو رہا ہے, جب آپ کو ریزیڈنس پرمٹ ملے گا, جو مین اپلیکینٹ ہوگا جس کا نام تاپو کے اندر ہوگا, اس کو تو جو ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ تو پراپرٹی بیسڈ ملے گا, اموویبل ایسٹ کی بیسڈ ملے گا, اور وہ بندہ سیکیور ہوگا. اور جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کی جو میسز ہیں ان کو وہ جو ریزیڈنس پرمٹ ملے گا وہ پراپرٹی بیسڈ نہیں ملے گا, وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ملے گا. کل کو کوئی رول میں چینجز آتی ہے یا کچھ بھی اس میں آتا ہے یا کسی بھی کرائٹیریا کے اندر, وہ آپ کے بچے اس کے اس سینیریو میں مس فٹ ہو جائیں گے. اور کل کو اگر گورنمنٹ بالکل ہی ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ دینا بند کر دیتی ہے تو پاسبلی ان کو کل کو ان فیوچر ریزیڈنس پرمٹ نہ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ 26/4/2022 کے بعد ٹرکی میں پراپرٹی خریدنا, جو اقامت کے لیے ہم پراپرٹی خریدتے ہیں, وہ خریدنا بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو چکا ہے. تو اس لیے اس کی ٹیکنیکلٹی کو سمجھنے والے کسی بندے سے پراپرٹی خریدیں. اگر آپ اس میں کسی جگہ پہ مسٹیک کریں گے اور کسی جگہ پہ کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں آپ, تو اس کے لیے وہ ایک مسٹیک آپ کو بہت زیادہ کاسٹ کرے. میں اس کی مثال آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ کی ایکسپرٹ ویلیو پوری نہ ہوئی, آپ کی تاپو ویلیو پوری نہ ہوئی, آپ کی فیملی کے سارے نام اس کے اندر نہ ہوئے, اور آپ کا دوز علم بلگیسی ٹھیک نہ ہوا, اور آپ کی بینک کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹھیک نہ ہوئے, کسی بھی سٹیج اور کسی بھی سچویشن کے اندر آپ کی کوئی بھی چیز کے اندر کمی رہ گئی, تو آپ کا سارا کیا کرایا پروسیس آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اس لیے آج کل جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پراپرٹی خریدنے کے اندر, میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی, ایسے بندوں سے پراپرٹی خریدیں جن کی ٹرکش لینگویج سے واقفیت ہو اور ٹرکی کے رولز اینڈ ریگولیشن سے ان کی پرانی واقفیت ہو. تو بہت سارے ہمارے ایسے جو لوگ یہاں پہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں, میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ خود سے رولز کو نہیں جانتے تو وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹس بنائیں جو لوگ ان کو صحیح طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں گائیڈ کر سکیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, تاکہ وہ آنے والے جتنے ہمارے دوست ہیں یا جتنی فیملیز ہماری کمیونٹی ممبرز یہاں پہ آتے ہیں ان کو جو پراپرٹیز خرید کے دیں اس کے اندر قطعاً کوئی پرابلم نہ آئے. ایک جو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ میری انفارمیشن پہ نہ رہیں, آپ کسی کی انفارمیشن پہ نہ رہیں, آپ کسی بھی XYZ کی انفارمیشن کے اوپر نہ رہیں. آپ کا جو مائگریشن مینجمنٹ کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے دیٹ از 157. آپ ان کو جب بھی آپ پراپرٹی بائی کر رہے ہیں تو آپ 157 پہ کال کریں اور ان سے $75,000 اور $50,000 کی پراپرٹی کے بارے میں مکمل انفارمیشن لیں. دیکھیں اگر آپ ان کی انفارمیشن کے اوپر چلیں گے تو آپ کے لیے سب سے بہتر رہے گا, کیونکہ فائنلی آپ کو ریزیڈنس پرمٹ جو ایشو ہونا ہے وہ مائگریشن مینجمنٹ نہیں کرنا ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں ایشو کر سکتا, نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے. وہ سنگل اتھارٹی مائگریشن مینجمنٹ ہے. آپ کسی بھی آفس میں جائیں گے تو آپ سے یہی کہیں گے کہ جو مائگریشن مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہے ہم اس کو فالو کریں گے. سو آپ اپنے پراپرٹی ڈیلر کی نہ سنیں, آپ کسی اور کی بات نہ سنیں, آپ تاپو آفس کی بات نہ سنیں, کسی کی بات نہ سنیں, آپ صرف مائگریشن مینجمنٹ کی جو ہے وہ بات سنیں اور اسی کے اوپر عمل کریں, کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ جو اقامت ہے اور آپ کا TRC یا ریزیڈنس پرمٹ آپ کو نہیں ملے گا. میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ٹرکی میں کس طرح کی جگہوں میں پراپرٹی خریدنی چاہیے اور پراپرٹی خریدتے وقت آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, آپ کو کتنی پرانی پراپرٹی خریدنی چاہیے, کس طرح کے ایریاز میں پراپرٹی خریدنی چاہیے, اور کس طرح کی پراپرٹی خریدنے کا آپ کا ان فیوچر فائدہ ہوگا اور کس طرح کی پراپرٹی خریدنے کا ان فیوچر فائدہ نہیں ہوگا. اور آخر میں میری ان سب دوستوں سے بہت ریکویسٹ ہے جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں.
اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب لوگوں کو ٹائم میں ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.